चचा सदीक मेरे वालिद के बचपन के दोस्त थे। दोनों में सगे भाइयों जैसा प्यार था। एक स्कूल में पढ़े, नौकरी भी एक साथ की। मगर अल्लाह की रजा चाचा थोड़ी जिंदगी लेकर आए थे। एक रोज दफ्तर में काम करते हुए सीने में दर्द महसूस किया और चंद मिनटों में दुनिया से चले गए। वालिद साहब को अपने प्यारे दोस्त की वफात का बहुत सदमा हुआ। इन दिनों चचा के बच्चे कमसिन थे। इनका बेटा अख्तर हमारे भाई ताहिर के बराबर था। दोनों एक क्लास में पढ़ते थे। वालिद जिस कदर अपने बेटे से प्यार करते थे, उतना ही अख्तर को चाहते थे। जिस वक्त चाचा का जनाजा उठा, अख्तर बहुत रो रहा था। वो 9 बरस का था। अब्बू ने आगे बढ़कर इसे गले से लगाया, तसल्ली दी और बोले, तुम्हारे वालिद दुनिया में नहीं रहे, मगर तुम्हारा ताया अभी जिंदा है। जब तक जिंदगी है, तुम्हें बाप की कमी महसूस ना होने दूंगा। चचा सदीक की बीवी खाला शाइस्ता अम्मी की कज़न की बेटी थीं। दोनों में बहनों जैसा प्यार था। इनका कोई भाई, चचा और ताया ना था जो इस बेवा का परसाने हाल होता। इनका तो घर भी जाती ना था। शोहर के मरते ही बेचारी खाला शाइस्ता पर गोया क़यामत टूट पड़ी। वालिद साहब तकरीबन रोज़ जाते, सौदा सल्फ पहुंचाते, शाइस्ता बीबी और इनके बच्चों की खबरगिरी करते थे। वालदा भी हफ्ते में 2 बार चली जाती थीं। अम्मी जान को इनकी ज़्यादा फिक्र रहती थी। एक रोज़ अब्बू से बोलीं, अगर तुम बुरा ना मानो तो शाइस्ता को अपने निकाह में ले लो। हमारे घर का ऊपर वाला हिस्सा खाली है। इन लोगों के बच्चों के सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है। मालिक मकान ने घर से निकाल दिया तो ये कहाँ जाएंगी। अम्मी की तजवीज़ सुनकर वालिद हक्का बक्का रह गए। बेशक वो अपने मरहूम दोस्त से मोहब्बत करते थे। इनके बच्चों की दाद रसी भी करना चाहते थे, लेकिन किसी लालच के बगैर। वो खौफ खुदा की वजह से बेवा और इसके बच्चों की मदद कर रहे थे। हैरान हो, तुम दुनिया की वाहिद औरत हो जो अपने शौहर को दूसरी शादी के लिए उकसा रही हो, जबकि मैंने दूसरी शादी का तसव्वुर भी नहीं किया और ना करना चाहूँगा। तुम ठीक कहते हो, लेकिन मजबूरी है। मैं कह रही हूँ, देखो, डॉक्टर शफीका ने मेरे टेस्ट करवाए हैं। कैंसर तशखीस हुआ है। मैंने सोचा 1-2 रोज़ में आपको बता दूंगी, और अभी कल तो डॉक्टर शफीका ने बताया है। डॉक्टर शफीका दरअसल अम्मी की खालाजाद थीं और लंदन से कैंसर स्पेशलिस्ट होकर आई थीं। वालिद साहब इनके पास गए और तस्दीक चाही। साइमा सही कहती है, बाजी का ऑपरेशन होगा। अल्लाह से उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए कि वो ऑपरेशन के बाद सेहत याब हो जाएंगी। वालिद साहब इस खबर से अजहद परेशान थे। अब इनके लिए सबसे बड़ा मरहला ये था कि हमें सदमा ना हो। जाहिर है, अगर अब्बू दूसरी शादी करते तो हम लोगों का डिस्टर्ब हो जाना लाजमी था। वो दूसरी शादी किसी सूरत नहीं करना चाहते थे। अम्मी ने इनको शाइस्ता से निकाह पर मजबूर ना किया। शायद उन्होंने अपनी इस बेवा कज़न से बात की होगी, क्योंकि इद्दत पूरी हो चुकी थी और मकान के लिए जो मोहलत ली थी वो भी पूरी हो गई थी। वालदा अपनी कज़न को इनके बच्चों समेत घर ले आईं और मकान का ऊपर वाला हिस्सा इन्हें रहने को दे दिया। अल्लाह ताला ने अम्मी की किस्मत में शफा ना लिखी थी। 1 माह बाद ऑपरेशन हुआ तो सेहत याब होने की बजाय तबीयत बिगड़ती चली गई, और 3 माह बाद वो हमें दागे मफारकत दे गईं। हमारे लिए गम किसी साने से कम ना था। आखिरी वक्त में अम्मी ने शाइस्ता से कबूल लिया था कि मेरे मरने के बाद तुम इस घर को संभालना, मेरे बच्चों को माँ की कमी महसूस ना होने देना, और अपने दिल को मेरे शौहर से निकाह पर राज़ी कर लेना, वरना ये दुनिया तुम्हें जीने ना देगी। तुम यहाँ बगैर निकाह उम्र भर नहीं रह सकोगी। हम सभी वालदा की वफ़ात पर गम से निढाल थे। सच बात है, मेरी दूर अंदेश माँ अपने होते सोतन को मुंतखब न कर जाती, तब जाने हमारा क्या हाल होता। खाला शाइस्ता ने बीमारी में जैसे अम्मी की खिदमत की, शायद कोई सगी बहन करती। हम तो कम उम्र और नादान थे। इनकी दोनों बेटियां हमसे बड़ी थीं। इन्हीं लोगों ने घर और हमें संभाला। कुदरत के हर काम में मसलियत होती है। यूं वो अब्बू से निकाह पर राज़ी ना होती, लेकिन अल्लाह ने इन्हें और इनके बच्चों को छत और माली आसरा देना था, जिसके लिए मेरे वालिद से बेहतर कोई शख्स ना था। कुछ दिनों बाद जब वालिद साहब ने अपनी मरहुमा बीवी का पैगाम शाइस्ता को सुनाया, वो राज़ी हो चुकी थीं। इन्हें भी घर और यतीम बच्चों के लिए सहारा दरकार था। इनके बच्चे हमारे घर पहले से रह रहे थे, वालिद से मनूस हो चुके थे। शाइस्ता खाला का भरपूर प्यार और तवज्जो पाकर अम्मी के सदमे को हमने रफ्ता रफ्ता भुला दिया। वो हमारे ज़ख्मों का मरहम बन गईं। जितना प्यार अपने बच्चों से करती थीं, उतना ही इन्हें हमसे था।
والد نے بھی ان کی اولاد کو اپنی اولاد کی مانند رکھا۔ ہمارا گھر سکون کا گہوارہ تھا، سکون کا گہوارہ ہی رہا۔ میری دو بہنیں تھیں، عتیقہ اور مائرہ۔ مائرہ باجی ہم سے بہت پیار کرتی تھیں۔ وہ سارا دن مجھے اور طاہر کو ساتھ رکھتی کہ وہ چھوٹا اور ہمارا اکلوتا بھائی تھا، جبکہ بڑی آپی چھوٹی امی کے ساتھ کام میں مشغول ہوتیں۔ اختر اور طاہر کی دوستی ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے مزید پکی ہو گئی۔ دونوں ساتھ اسکول جاتے تھے۔ پہلے میرا ایک بھائی تھا، اب دو ہو گئے۔ طاہر کو بھی بھائی مل گیا۔ ہر وقت ساتھ رہتے، ساتھ پڑھتے، باہر اکٹھے جاتے۔ غرض اختر کی رفاقت نے طاہر کے دل سے امی کی جدائی کے درد کو ہلکا کر دیا۔ جن دنوں اختر اور طاہر 9ویں میں گئے، میری دونوں بہنیں عتیقہ اور مائرہ کا رشتہ ہو گیا۔ شائستہ خالہ نے دونوں بہنوں کے رشتے پہلے ہونے دیے تاکہ ہمیں اپنی والدہ کی کمی محسوس نہ ہو۔ آپی کے لیے والد نے اپنے کزن کے بیٹے کا رشتہ پسند کیا اور مائرہ کے لیے اپنے دفتر میں ساتھ کام کرنے والے شخص فیاض کے لڑکے کو منتخب کر لیا۔ چھوٹی امی، جنہیں ہم ابھی تک خالہ ہی کہتے تھے، فیاض کے گھر ان کا رہن سہن دیکھنے گئیں۔ رہن سہن ٹھیک تھا، لوگ بھی صحیح لگے، مگر نجیب ان کو پسند نہ آیا۔ گھر آ کر ابو کو سمجھایا کہ مجھے لڑکا صحیح نہیں لگا، بہتر ہوگا ہم مائرہ کا رشتہ یہاں نہ طے کریں، کسی اور بہتر رشتے کا انتظار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ دفتر کے ایک دو کولیگز نے بھی میرے باپ کو اشارتاً منع کیا کہ نجیب کی سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے، آپ رشتہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر کریں۔ والد صاحب کو مگر فیاض نے کچھ اس طرح شیشے میں اتارا کہ انہوں نے اپنا ارادہ نہ بدلا۔ وہ کہتے تھے کہ فیاض ٹھیک ہے تو اس کا بیٹا بھی ٹھیک ہوگا، میں نے زبان دے دی ہے، اب زبان سے نہیں پھروں گا۔ نجیب کی منگنی باجی مائرہ سے ہو گئی، مگر وہ خوش نہ تھیں کیونکہ چھوٹی امی کی زبانی سن چکی تھیں۔ نجیب اچھا لڑکا نہیں ہے، وہ آخر وقت تک اس رشتے کی مخالفت کرتی رہی تھیں۔ ابو نے ان کی ایک نہ سنی۔ ہمارے خاندان میں رشتے والدین طے کرتے تھے، لڑکیوں کو بولنے کا حق نہ تھا۔ آپی عتیقہ کے رشتے پر سبھی خوش اور مطمئن تھے۔ ددھیال والوں میں سے بھی کسی نے اعتراض نہ کیا کیونکہ راحیل بھائی کو سبھی پسند کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کسی چھان بین کی ضرورت نہ تھی۔ وہ با اخلاق، با ادب اور سب سے پیار کرنے والے انسان تھے۔ ہم نے کبھی نجیب کو نہیں دیکھا تھا، غیر لوگ تھے۔ اب اس کا باپ فیاض والد کا پرانا کولیگ تھا اور ابو سے جانتے تھے، مگر گھروں میں آنا جانا نہیں تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب میری بہنیں دلہن بن گئیں۔ والد صاحب نے دونوں بچیوں کی شادی ایک ساتھ رکھی تاکہ گاؤں سے آنے والے رشتہ داروں کو دوبارہ آنے کی تکلیف نہ ہو اور شادیوں کا خرچہ بھی کم ہو۔ طاہر اور اختر نے مل کر آپی اور باجی کی شادی میں کام کیا۔ آپی کی رخصتی کے وقت ان کے ساتھ کوئی نہ گیا کہ اپنے لوگ تھے، لیکن باجی مائرہ کی ڈولی کے ہمراہ چھوٹی امی نے جانے پر اصرار کیا۔ وہ مجھے بھی ساتھ لے گئیں۔ وہ شہر سے ذرا دور گاؤں میں بیائی گئی تھیں۔ باجی کی ساس نے ہم دونوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا۔ ہمیں ان لوگوں کے طور طریقے ذرا مختلف لگے۔ وہ ہلا گلا کر رہے تھے، الٹا سیدھا مذاق کر رہے تھے۔ چھوٹی امی کو ان کے رشتہ دار لڑکے اور لڑکیوں کے کھلے انداز میں ناگواری محسوس ہو رہی تھی کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول پاکیزہ تھا۔ جلدی معلوم ہو گیا کہ باجی کی سسرال والے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، تبھی ان کو ادب و آداب سے واقفیت نہ تھی۔ کچھ دقیانوسی سوچ کے اور کچھ بے لگام سے تھے۔ چھوٹی امی نے گھر آ کر ابو کو حال احوال دیا۔ وہ بولے، ہمیں ان کے رشتہ داروں سے کیا لینا دینا، ہمارا واسطہ تو نجیب کے گھر والوں سے ہے اور وہ ٹھیک لوگ ہیں۔ شادی کے کچھ دنوں بعد عتیقہ آپی ایک دن رہنے کے لیے میکے آئیں، لیکن نجیب بھائی مائرہ باجی کو ملانے نہ لائے۔ تبھی چھوٹی امی نے کہا، طاہر اور اختر تم لوگ جاؤ اور بہن کو لے آؤ۔ میرے دونوں بھائی باجی کے گھر گئے۔ فیاض گھر پر تھے۔ انہوں نے دونوں کو اندر بٹھایا اور باتوں باتوں میں پوچھا کہ تم آپس میں کیا لگتے ہو؟ ہم دونوں بھائی ہیں، مجھے جہاں تک علم ہے مختیار صاحب کا ایک ہی بیٹا ہے، پہلے میں ایک تھا، اب ہم دو ہیں۔ تبھی باجی کے سسر اختر سے مخاطب ہوئے، بیٹا تمہارا پورا نام کیا ہے؟ اختر صدیق، اس نے جواب دیا۔ اچھا تم صدیق مرحوم کے لڑکے ہو، وہ میرا بھی دوست تھا۔ اچھا میں سمجھ گیا۔ میرا بہنوئی نجیب بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا، مگر میں نہیں سمجھا۔ تب ان کے والد نے اشارہ کیا، بعد میں سمجھا دوں گا۔ فیاض کو یہ تو معلوم تھا کہ ابو نے دوسری شادی کی ہے، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ صدیق کی بیوہ سے نکاح ثانی کیا ہے اور ان کا بیٹا طاہر کے ہم عمر ہے۔ انہوں نے باجی کو ہمارے ساتھ بھیج دیا،
مگر جب بہنوئی مائرہ کو لینے آئے تو نجیب بھائی نے اختر کو ترچھی نظروں سے دیکھا۔ والد صاحب نے داماد کے تیور دیکھ کر کہا، دیکھو بیٹا، اختر کو میرا ہی بیٹا سمجھنا، یہ میرے دوست کا بیٹا ہی نہیں، میرا بھی بیٹا ہے۔ اس کی والدہ سے میں نے نکاح کیا ہے۔ اختر میرے بچوں کے ساتھ پلا بڑا ہے، یہ سب آپس میں بہن بھائی ہیں۔ اس دم تو نجیب خاموش رہا، لیکن باجی کو گھر لے جا کر بولا، اختر آئندہ میرے گھر نہیں آئے گا، اور تم اختر سے بات نہ کرنا، ورنہ کبھی تمہیں میکے جانے نہ دوں گا۔ وہ تمہارا سگا بھائی نہیں، سوتیلی ماں کے پہلے شوہر کا بیٹا ہے، تمہارے لیے نامحرم ہے۔ عتیقہ آپی کا جب جی چاہتا آ جاتیں، مگر مائرہ باجی پر سخت پابندی لگ گئی۔ کئی ماہ گزر جاتے وہ نہ آتیں، والد لینے جاتے تب کہیں نجیب بھائی انہیں بھیجتے، لیکن شام کو خود لینے آ جاتے۔ بیوی کو رات ہمارے گھر رکنے نہ دیتے تھے۔ جب اختر کو پتہ چلا، اسے سخت صدمہ ہوا۔ نجیب بھائی کا اس سے سامنا ہوتا تو وہ اختر کے سلام کا جواب دیتے اور نہ اس سے کلام کرتے بلکہ منہ پھیر لیتے۔ طاہر نے بھی بہن کے گھر جانا چھوڑ دیا اور بہنوئی سے ترک کلام کر لیا۔ اختر کے ساتھ رحیل بھائی بھی بہت پیار سے ملتے تھے اور عزت سے بات کرتے۔ آپی عتیقہ بھی اسے گھر بلا لیتیں، اس کی خاطر مدارت کرتیں۔ ان کے سسرال والے اختر کے آنے کا برا نہ مانتے۔ نجیب چاہتا تھا کہ ابو جان اختر کو گھر سے نکال دیں، مگر اس کی یہ آرزو پوری نہ ہوئی تو اس نے غصہ میری بہن پر نکالا۔ والد اس کے بس میں نہ تھے، مگر ہماری بہن اس کے بس میں تھی۔ اس نے مائرہ سے کہا، اگر میں نے تمہیں کبھی اختر سے کلام کرتے دیکھ لیا تو شوٹ کر دوں گا۔ ایک شرط پر میکے جا سکتی ہو کہ جب وہاں جاؤ اختر سے پردہ کرنا ہوگا۔ چھوٹی امی کو پتہ چلا تو بہت دکھی ہوئیں۔ بے شک میں اس روز اختر کو گھر سے کہیں بھیج دیا کروں گی جس روز مائرہ آئے گی، مگر نجیب مائرہ کو میکے آنے دے۔ اس شرط پر نجیب نے بیوی کو ہمارے گھر بھیجنا قبول کر لیا کہ اس روز اختر گھر نہیں رہے گا جس دن مائرہ میکے میں ہوگی۔ اب جب مائرہ دکھ سکھ میں یا پھر ملنے آتی تو پہلے کہلوا دیتی اور چھوٹی امی اختر کو ہماری پھوپھی کے گھر بھیج دیا کرتی تھیں۔ یہ بات سب کو بہت توہین امیز لگتی، مگر مجبور تھے، مائرہ کو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ خود اختر نے کہا، بے شک دن میں گھر نہ آؤں گا، میری بہن تو آ سکے گی، مجھے مائرہ باجی کی خاطر یہ بات گوارا ہے، مجھے برا نہیں لگتا گھر سے چلے جانا، تو آپ لوگوں کو کیوں برا لگتا ہے؟ دراصل وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمارا جھگڑا باجی کے شوہر سے ہو یا مائرہ کا گھر برباد ہو۔ ایک روز میرے بڑے بہنوئی آئے، وہ مٹھائی ساتھ لائے تھے، بولے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے۔ ہم سب خوش ہو گئے۔ تبھی راحیل بھائی نے کہا کہ مائرہ کے گھر بھی مٹھائی پہنچانی ہے، اختر اور طاہر جا کر دے آتے ہیں۔ اختر جانے سے جھجکا تو طاہر نے کہا کہ تم باہر گاڑی میں بیٹھے رہنا، میں اندر جا کر مٹھائی دے کر آ جاؤں گا۔ اس دن راحیل بھائی نے اتنا اصرار کیا کہ ان دونوں کو جانا پڑا۔ جب باجی کا گھر نزدیک آ گیا، طاہر نے گاڑی سڑک کنارے رکوا دی اور اختر کو گاڑی میں بیٹھے رہنے کا کہا، جبکہ خود مٹھائی دینے کے لیے اتر گیا، لیکن ان کے دروازے پر ٹھہر گیا اور ایک بچے کو مٹھائی دی کہ جا کر میری بہن کو دینا اور کہنا کہ طاہر نے دی ہے، عتیقہ آپی کو اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ وہ خوشی سے دروازے پر آ گئیں، اصرار کرنے لگیں کہ اندر آ جاؤ۔ انہوں نے غور نہ کیا کہ گاڑی میں اختر بیٹھا ہے۔ اسی وقت اس کا شوہر باہر سے آیا، اس نے باجی کو دروازے پر دیکھ لیا، وہ شوہر کو دیکھتے ہی گھر کے اندر چلی گئیں۔ طاہر الٹے قدموں لوٹ آیا کہ جب اختر سے بہنوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتا، میں اس کے گھر کے اندر کیوں جاؤں؟ اسے اپنے بہنوئی کے رویے پر بہت غصہ تھا۔ جانتا تھا کہ باجی اختر کو سگے بھائی کی طرح چاہتی ہیں، ہرگز سوتیلا نہیں سمجھتیں، صرف شوہر کے ڈر سے نہیں بلاتیں۔ مگر ہمارا بہنوئی کس قدر عجیب سوچ کا مالک ہے، وہ کسی کی عزت کرنا جانتا ہی نہ تھا، اسے رشتوں کے تقدس کا بھی احترام نہ تھا۔ جب اختر نے میٹرک پاس کر لیا تو والد نے اسے اکیڈمی میں پڑھنے کے لیے بھجوا دیا۔ اب میرا بہنوئی خوش تھا کہ اختر کا کانٹا نکل گیا جو اسے چبھتا تھا۔ وہ کبھی کبھی باجی کو لے کر ہمارے گھر آنے لگا۔ ایک دن باجی آئیں تو اتفاق سے ان کی گردن سے دوپٹہ ہٹ گیا، زخم کا نشان تھا۔ امی نے پوچھا، مائرہ بیٹی، یہ کیسا نشان ہے؟ بتایا کہ جب طاہر اور اختر مٹھائی دینے آئے، میں دروازے پر طاہر کو گھر کے اندر بلانے چلی گئی، معلوم نہ تھا کہ سامنے کھڑی گاڑی میں اختر بیٹھا ہوا ہے۔ اسی وقت نجیب آ گیا، تب اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم گھر کی دہلیز پر اختر کو دیکھنے گئی تھی؟ سخت باز پرس کی، کہا کہ جب میں نے منع کیا تھا کہ یہ نہ آئے تو کیوں میرے گھر آیا؟ تبھی میری گردن پر چھری رکھ دی تو میں خوف سے لرز گئی
اور تیز چھری سے ہلکا سا زخم آ گیا۔ مائرہ کے منہ سے یہ بات سن کر ہمارا کیا حال ہوا بتا نہیں سکتی۔ والد کو شائستہ امی نے بتایا۔ انہوں نے نجیب سے پوچھا تو معافی مانگ لی اور کہا میں تو یوں ہی ڈرا رہا تھا، میرا ارادہ اسے زخمی کرنے کا نہ تھا، مگر یہ اتنے زور سے اچھلی کہ کٹ لگ گیا۔ آئندہ کبھی ایسا نہ کروں گا، آپ کے قدم چھو کر معافی مانگتا ہوں۔ والد نے بیٹی کی خاطر بات آگے نہ بڑھائی اور خاموش ہو گئے۔ اس بات کو کئی سال گزر گئے۔ طاہر اور اختر نے تعلیم مکمل کر لی۔ طاہر کو باوجود والد صاحب کی دوڑ دھوپ کے اچھی نوکری نہ ملی، جبکہ اختر آفیسر بن گیا۔ والد ریٹائر ہو گئے۔ اختر کی دونوں بہنوں کی بھی انہوں نے شادیاں کر دیں۔ اب گھر میں امی، ابو، اختر، طاہر اور میں رہ گئے۔ میں سب سے چھوٹی تھی۔ والد صاحب چاہتے تھے پہلے دونوں لڑکوں کے سر پر سہرا دیکھیں، بہویں لے آئیں، پھر میری شادی کریں۔ ان کی قسمت میں بیٹوں کی خوشیاں دیکھنی نہ تھی۔ اچانک ایک روز بخار آیا، پھر طبیعت روز بروز خراب ہوتی گئی۔ ان کو جگر کا عارضہ لاحق ہو گیا، اور جب مرض آخری سٹیج پر تھا تب پتہ چلا۔ اختر نے کافی روپیہ خرچ کیا، ان کا علاج کرایا، وہ ٹھیک نہ ہوئے۔ گھر کی ساری ذمہ داری اب اسی کے کاندھوں پر تھی۔ زندگی کے ساتھ موت بھی ایک حقیقت ہے۔ والد کا آخری وقت آ پہنچا۔ بھائی بہن سب جمع ہو گئے، ایک مائرہ باجی کے سوا۔ چھوٹی امی اور طاہر بھائی ان کو لینے گئے۔ ان کے سسر نے ابو کی علالت کا سنا تو بہو کو کہا تیار ہو جاؤ۔ وہ خود ہمارے ساتھ مائرہ باجی کو چھوڑنے آئے۔ ابو کی عیادت بھی کی۔ تب نجیب 2 روز کے لیے کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ مائرہ باجی 8 دن رہیں۔ نجیب بھائی نہ آئے۔ وہ کچھ کھوئی کھوئی سی تھیں، شاید زیادہ دن میکے رہنے کی وجہ سے خوف زدہ تھیں کہ شوہر باز پرس نہ کرے۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے سسرال میں اطلاع گئی تو باجی کے سسر اور شوہر دونوں آ گئے۔ فیاض تو 1 دن بعد لوٹ گئے۔ نجیب بھائی ٹھہر گئے اور مائرہ باجی کو تیسرے روز ساتھ لے گئے۔ اس بار وہ جاتے ہوئے بہت اداس اور بجھی بجھی تھیں۔ میں نے کہا باجی، ابو بہت تکلیف میں تھے، اللہ نے ان کی تکلیف ختم کی ہے، آپ ان کے انتقال کا اس قدر ملال مت کیجیے، دعا کیجیے کہ ہمارے دونوں بھائی طاہر اور اختر سلامت رہیں، اب یہی ہمارا سہارا ہیں۔ ابو چلے گئے۔ ان کے بعد مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ بھی کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ آپ کو ہر مصیبت سے امان میں رکھے باجی، ایسے کلمات منہ سے نہ نکالیں۔ ابو کی وفات کے دکھ سے ہم سب کے دل بوجھل ہیں، اللہ ہم کو صبر دے۔ طاہر نے سنا تو کہا امی جان، آپ باجی کو نجیب کے ہمراہ نہ بھیجیں، میں چند دن بعد جا کر خود چھوڑاؤں گا۔ امی نے نجیب سے استدعا کی، وہ نہ مانا اور کہا کہ میں رکا ہی اس لیے تھا کہ ساتھ لے کر جاؤں گا، اس کے بغیر گھر نہیں چلتا۔ تبھی مائرہ باجی چھوٹی امی کے گلے لگ گئیں اور بولیں امی مجھے جانے دیجیے، کب تک یہاں رہوں گی، مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ کیسی بات کر رہی ہو میری بچی، کس نے جینا ہے کس نے مرنا ہے اللہ جانے۔ ان کے منہ سے ایسے الفاظ کیسے نکل گئے؟ وہ یہ کہہ کر ہم کو وقت سے قبل اداس کر گئیں۔ والد صاحب کا دکھ کیا کم تھا کہ مائرہ باجی کی فکر لگ گئی۔ انہیں گئے 1 دن گزرا تھا، لگتا تھا صدیاں گزر گئی ہیں۔ مغرب کا وقت تھا اور جمعے کا روز۔ نجیب کے گاؤں سے ایک آدمی آیا، وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اختر بھائی اسی وقت ڈیوٹی سے لوٹے تھے۔ وہ دروازے پر گئے، پوچھا آپ کون؟ بولا میں نجیب کا بھانجا ہوں، بتانے آیا ہوں کہ مائرہ مومانی اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اندر آؤ اور بیٹھ کر تفصیل سے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے ہماری بہن کو۔ جب وہ یہاں سے گئیں ٹھیک تھیں، رات کو بھی ٹھیک تھیں۔ صبح ان کے گھر سے اطلاع آئی کہ انہیں گولی لگ گئی۔ اتفاق سے ماموں نجیب اپنی بندوق صاف کر رہے تھے۔ ان کے دھیان میں نہ رہا کہ ایک گولی ابھی اس میں باقی ہے، بس اچانک چل گئی بندوق اور گولی مائرہ مومانی کو جا لگی۔ طاہر بھائی بھاگے ہوئے تایا ابو کے گھر گئے اور عتیقہ باجی کو خبر کی۔ اسی وقت راہیل بھائی بھی آ گئے، وہ بھی گھبرائے ہوئے تھے۔ ہمارے گھر پہنچے اور خاندان کے چند بزرگوں کو اطلاع کرائی۔ سب اسی وقت نجیب کے گاؤں روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال لے گئے ہیں میری پیاری بہن کو۔ میری باپردہ بہن جس نے کبھی دہلیز سے باہر قدم نہ رکھا تھا، آج اس کا پوسٹ مارٹم ہوا۔ نجیب نے بیان دیا کہ گولی اتفاقیہ چلی، ابھی اللہ کو معلوم اس نے جان کر چلائی کہ اتفاقیہ لگی۔ اس کی شہادت اور عینی گواہ بھی اس کے اپنے تھے، انہوں نے بھی یہی بیان دیا۔ یہاں تک کہ ان کی بچی نے بھی پولیس کے پوچھنے پر یہی بات دہرائی کہ ابو بندوق صاف کر رہے تھے، امی کی پشت تھی، وہ گلدان صاف کر رہی تھیں
اور میں کچھ دور بستر پر لیٹی تھی۔ ہم نے صبر کا گھونٹ پی لیا اور کیا کرتے، نجیب نے ویسے ہی دولت کے زور پر بالآخر چھوٹ جانا تھا۔ طاہر نے شرط رکھی کہ اس صورت میں راضی نامہ ہوگا کہ مائرہ کی دونوں بچیاں ہمیں دے دی جائیں، کیونکہ ہمیں نجیب پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ پاگل انسان نہ جانے کس وقت کیا کر گزرے۔ ہم ان کی بچیاں لے آئے۔ بچیوں کو میں نے پالا اور ان کی خاطر شادی بھی نہ کی۔ انہیں کسی کے آسرے پر چھوڑنے کا دل نہیں مانا۔ بڑی بھانجی جب سیانی ہو گئی تو اس نے ایک روز مجھے بتایا تھا کہ ابو کا امی کو مارنے کا ارادہ نہ تھا، وہ بس ڈرانے کو بندوق لائے تھے، مگر گولی اتفاقیہ چل گئی۔ یہ واقعہ میرے سامنے ہوا تھا۔ ابو یہ پوچھ رہے تھے کہ تم اتنے دن میکے میں رہی، ضرور اختر سے بات کی ہوگی، جبکہ میں نے منع کیا تھا کہ اس سے بات مت کرنا اور پردہ کرنا۔ معلوم نہیں امی نے کیا جواب دیا تھا۔ بھانجی کی بات میں جھوٹ کا شائبہ نہ تھا، مگر میں کیسے یقین کرتی کہ یقین کرنے کو دل نہ چاہتا تھا۔ بھلا جو شخص ذہنی مریض ہو وہ اپنے برے خیالات کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کو تو اپنا علاج کروانا چاہیے، مگر ذہنی مریض کبھی خود کو بیمار تصور نہیں کرتے، ہمیشہ خود کو صحیح اور دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں۔ بہت اچھا ہوا کہ ہم اپنی بھانجیاں لے آئے، کیونکہ اس واقعے کے بعد ان کا ذہنی مرض بڑھ گیا تھا، اتنا کہ ایک روز انہوں نے خود کو بھی گولی مار لی۔ اگر وہاں ہماری معصوم بھانجیاں رہ جاتیں تو کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ ان کو بھی نقصان پہنچاتے۔ کاش سارے ملک میں ایسا قانون ہو کہ شادی سے قبل لڑکے اور لڑکی دونوں کا میڈیکل چیک اپ ہونا لازمی قرار دیا جائے، اور جسمانی تندرستی کے ساتھ ذہنی صحت کے بارے میں بھی ماہر معالج سرٹیفکیٹ جاری کریں کہ یہ لڑکا اور لڑکی ذہنی اور جسمانی لحاظ سے صحت مند ہیں، ورنہ جسمانی بیماری کے ساتھ ذہنی بیماری بھی آنے والے نسلوں کی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں۔